अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, और उसके साथ कमर तोड़ महंगाई का तड़का ऐसा है कि इसने लोगों की चूल्हें हिला दी हैं। पाकिस्तान के अंदर 3 टीयर्स बड़ी अहमियत की हामिल हैं। हम अशराफिया की बात नहीं करते, अपर मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास, लेकिन अब हो ये गया है कि अपर मिडल क्लास लोअर मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास ख़त गुर्बत की सतह से नीचे उतर गई है, और ये इजाफ़ा जो है ये होता चला जा रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि हालात इस तरह के हो गए हैं कि नंगी नहाएगी क्या, नचोड़ेगी क्या, और एक हिजानी कैफियत जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। ज़ाहिर है वसाइल जो हैं वो महदूद होते जा रहे हैं, और जो क़ुव्वत ख़रीद की इस्तिताअत है वो भी कमज़ोर पड़ती चली जा रही है, और हालात जो हैं वो दिगरगूं हो गए हैं, और ज़ाहिर है कि लोगों के अखराजात जो हैं अब उनकी आमदन से तकाबुल नहीं रहे हैं। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन तशवीशनाक भी है और गंभीर भी है। इस वक्त तक अगर हालात और वाक़यात को देखा जाए तो आज वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक ट्वीट किया है, बल्कि 2 ट्वीट किए हैं, और जो दूसरा ट्वीट है उसकी आखिरी लाइन ये है कि पेट्रोल की 2 दफ़ा कीमत बढ़ाने के बाद हम मालियाती बहरान से निकल आए हैं। क्या ये इतनी ही सादा सूरत हाल है कि सिर्फ़ पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने से जो है मालियाती बहरान ख़त्म हो गया है? बिजली के बिल जो हैं वो दुगने हो गए हैं, गैस के बिल जो हैं वो दुगने हो गए हैं, बिज़नेस के ऊपर उसके असरात मनफी हैं, सनत जो है उसके ऊपर मनफी हैं, और ज़ाहिर है जब सारे पहिए जो हैं वो अब रगड़ खा खा के चल रहे हैं, तो आप कैसे ये कह रहे हैं कि बहरान जो है वो ख़त्म हो गया है? और दूसरा ये कि क्या इस बात की तवक्को रखी जाए कि अब मज़ीद पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में इजाफ़ा किए बग़ैर, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा किए बग़ैर IMF के साथ मामला तय पा जाएंगे, और उसके नतीजे में जो बायलैटरल बाज़ चीज़ें हैं वो भी मैच्योर हो जाएंगी। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। मेरे आज के मेहमान जो हैं वो मुशावरती तौर पर भी पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल में अमल में है, और बहैसियत एक कंट्रीब्यूटर के वो पाकिस्तान की मईशत में सरगर्म अमल हैं। वो दोनों तरफ के हालात जानते हैं, और ज़ाहिर है जब पॉलिसी साजी की बात आती है तो वो उससे भी बाखबर हैं, क्योंकि वो उसका हिस्सा भी होते हैं। मेरे आज के मेहमान पाकिस्तान के मुमताज़ सनतकार आरिफ हबीब। आरिफ साहब ये फरमाइएगा, पहले तो मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूँ कि जो आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने 2 ट्वीट किए, जो दूसरा ट्वीट है उसकी जो आखिरी लाइन है वो ये कहते हैं कि हमने जो 2 दफ़ा पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफ़ा किया है, हम मालियाती बहरान से निकल गए हैं। उनके एग्जैक्ट वर्ड हैं, वी आर आउट ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस। आप समझते हैं ये मामला इतना सिंपल था जो सॉर्ट आउट हो गया? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है ना वो करंट अकाउंट डेफिसिट है, और वो करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से एक इस किस्म की इम्प्रेशन जो है वो क्रिएट हो गया हमारी इकोनॉमी में कि खुदा न खास्ता हम अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को ऑनर नहीं कर सकेंगे, या हम सादा अल्फाज में कहें तो ये है कि हम खुदा न खास्ता कोई डिफ़ॉल्ट की पोजीशन में चले जाएंगे। तो ये जो इम्प्रेशन है इससे लोगों को घबराहट होती है, और इससे ख़ास तौर पे जो बिजनेसमैन हैं, इवन तमाम जो लोग इस मामलात को समझते हैं, उनको जो है वो ये घबराहट होती है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन में हम आ गए तो फिर रुपए की जो है वो कदर में और बहुत ज़्यादा तेज़ी से कमी हो जाएगी, और रुपए की कदर में अगर तेज़ी से कमी हुई तो जो महंगाई हुई है उससे कई गुना और ज़्यादा महंगाई जो है वो हो जाएगी, और लोगों के लिए जो है और मुश्किलात जो है वो बढ़ेंगी। तो अब उस करंट अकाउंट डेफिसिट को के मामले को एड्रेस करने के लिए जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट टर्म
اور بڑا جو ہے وہ آئٹم ہے وہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ. آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کے پروگرام میں، آپ اس کے پروگرام میں ہیں، ان سے کچھ آپ نے جو ہے وہ کمٹمنٹس کی ہیں، وہ اس پہ جو ہے وہ پرسسٹنٹ ہیں کہ آپ نے جو بھی ہم سے کمٹمنٹ کی ہیں ان کو آپ جو ہے وہ آنر کریں. اور ان کی نظر میں یہ بات جو ہے وہ بہت پری کنڈیشن ہے کہ آپ یہ جو اتنی بڑی سبسڈی جو پیٹرولیم میں دے رہے تھے اس کو آپ ختم کریں. پہلا تو ان کا سب سے بڑا ڈیمانڈ یہ تھی. الیکٹریسٹی میں جو آپ کی لاگت سے نیچے آپ جو ہے وہ بیچ رہے ہیں، تو یہ تو آئی ایم ایف ہو یا آئی ایم ایف نہ ہو، دونوں آئل اور دونوں اگر آپ جو ہے وہ جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ قوت جو اس کی آپ کی اپنی قیمت خرید ہے اس سے کم پہ دے رہے ہیں، تو آپ کا تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جائے گا. تو وہ چیز جو ہے کو انہوں نے کہا کہ یہ برج کریں، اور وہ برج اگر آپ یہ کر لیتے تو اب انہوں نے پیٹرول کی پرائسز کو جو ہے وہ ریشنلائز کر دیا. اسی طرح جو سبسڈی تھی اس میں کافی سبسٹینشیل کمی کر دی، اور الیکٹریسٹی میں بھی جو ہے یہ کر دیا. اینڈ آئی بلیو کہ یہ گیس میں بھی شاید اسی طرح ہم کو جو ہے وہ کرنا ہوگا. تو یہ جو مسئلہ ہے اس وقت، میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا تو مسئلہ ہے، چھوٹے لوگوں کا مسئلہ ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ حکومت کی جو مالی حالت ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے. وہ زیادہ خراب ہے. آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو اس وقت جو ہے وہ قرضوں کا حجم کیا ہو گیا، اور پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی 3,500 بلین سے 5,500 بلین کا ڈیفیسٹ ہو جائے گا. اب اگر ہم 3.5 ٹریلین سے 5.5 ٹریلین کا صرف ایک سال کا ڈیفیسٹ کریں گے تو آپ اس کو سوچ سکتے ہیں کہ ہم کہاں جا کے جو ہے وہ کھڑے ہوں گے. تو کچھ دنوں میں ہم گر جائیں گے. تو جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہ آپ کا یہ کرنے سے ہم نے آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کو جو ہے وہ میٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے. آگے جب آئی اس ایم میں ایف عارف کی حبیب کنڈیشن صاحب، میٹ ہوتی ہے، جی عارف صاحب، میں پورا کر لوں پلیز. جی تو عارف صاحب میں اس کو ساتھ لے لیں. ایک جملے کا سوال ہے تاکہ وہ پھر آپ کا کنٹینیوٹی ہو جائے گی کہ کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ریکوائرمنٹ تھی آئی ایم ایف کی وہ پوری ہو گئی ہے؟ مزید پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ نہیں ہوگا، مزید بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا، اور آپ کو لگتا ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے جون کے 3rd ویک میں آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا یہ حکومت کا جو معاہدہ ہے وہ ہو جائے، وہ آگے بڑھ جائے گا؟ دیکھیے اس میں جو اصل میں میری روانی آپ نے جو ہے وہ بیچ میں کر کے میں جو کہنے جا رہا تھا میرے سے اسکپ ہو گیا. جی تو یہ جو آپ کا سوال ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آئی ایم ایف کا جو معاملہ صرف 1 بلین اور 3 بلین ڈالرز کا نہیں ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام اگر آپ ریزیوم کرتے ہیں تو آپ دوسری ملٹی لیٹرل ایجنسیز جو ہیں ان سے بھی آپ کو جو ہے وہ جو لون ملنے ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے. جو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہ اس کا ایکسیس آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. ایون فرینڈلی کنٹریز بھی اب یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کو ریزیوم کریں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 10 سے 15 بلین ڈالر کی بات ہے. 10 سے 15 بلین ڈالر کا اگر ہم کو سپورٹ آتا ہے تو ہم پر یہ جو پریشر ہے یہ کم ہوگا، اور یہ روپیہ جو یہ مسلسل گر رہا ہے اس میں اسٹیبلٹی جو ہے کہ امکانات ہو جائیں گے، اور بلکہ اس میں اس کی ویلیویشن میں جو ہے وہ بہتری کے امکانات ہو جائیں گے. تو یہ مہنگائی جو ابھی ہے، یہ مہنگائی نہ صرف امپورٹڈ ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہیں، بلکہ ہماری روپیہ بھی ڈی ویلیو ہو گیا ہے. تو روپیہ جو ڈی ویلیو ہو گیا ہے وہ بھی ایک مہنگائی کا جو ہے وہ موجب بنتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں. تو کم از کم ایک چیز جو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ روپے کی ویلیویشن کو تو ہم اسٹیبل کریں بلکہ اس کو بہتر کریں تاکہ اس کی وجہ سے جو مہنگائی ہو رہی ہے اس پہ قابو پایا جا سکے. دوسری جو بات ہے کہ ہم جس طرح آپ نے کہا کہ کیا یہ کرنے سے جو ہے وہ مزید اب آئل اور الیکٹریسٹی کی پرائس جو ہے وہ نہیں بڑھے گی، وہ ساری ڈیپینڈ کرتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ پہ. انٹرنیشنل مارکیٹ اگر خدا نخواستہ اور بڑھتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اور وہ بڑھے گا، اور اگر وہ کم ہوتی ہے تو پھر یہ جو ہے ان کی پرائسز میں کمی جو ہے وہ واقع ہوگی، کیونکہ پھر وہ ہماری جو بھی کاسٹ ہے
یعنی اس کا اصول یہ ہے کہ حکومت جو ہے جنرلی پاس میں جو بھی آئل وغیرہ پہ اپنا ٹیکس بھی لگاتی تھی، 17% سیس ٹیکس لگاتی تھی، پھر اس کے پاس جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ لگاتی تھی، یہ دونوں ملا کے کوئی ان کا 800 ارب سے زیادہ کا جو ہے وہ ٹیکس بنتا تھا. وہ ٹیکس تو انہوں نے ختم کر دیا، بلکہ اس کے بدلے وہ 400 500 600 بلین جو ہے گورنمنٹ اپنے جیب سے دینے لگی. تو وہ دینے لگی تو آپ امیجن تو کیجئے کہ ایک اس کے اندر جو ہے وہ کوئی 1500 ارب روپے کا جو ہے یہ سارا بوجھ حکومت اپنے سر پہ لے کے بیٹھی ہوئی تھی. تو اسی وجہ سے آئی ایم ایف کا جو ہے وہ یہ تھی کہ بھئی اس سبسڈی کو آپ ہٹائیں. اب جو ہے لوگوں کو اس میں جو ہے تکلیف ہوگی، کچھ لوگوں کو تکلیف ہوگی، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. ندیم صاحب آپ کو تو پتا ہے کہ ہمارے کوئی 9 ملین پاکستانیز جو ہے ہمارے ملک سے باہر ہیں اور وہ جو ہے ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 2 سال پہلے وہ $20 بلین بھیجتے تھے جو 100 روپے سے کنورٹ ہوتے تھے، تو وہ 2 ٹریلین روپیز بنتے تھے. اب وہ 30 بلین بھیج رہے ہیں اور وہ 200 روپے سے جو ہے کنورٹ ہو رہے ہیں. تو وہ جو ہے ان کا جو اماؤنٹ ہے وہ روپی میں اب 2 ٹریلین سے 6 ٹریلین ہو گیا ہے. تو وہ اپنی فیملی کو 2 سال پہلے جو 2 ٹریلین بھیج رہے تھے وہ اب 6 ٹریلین بھیج رہے ہیں. تو یہ کوئی 90 لاکھ یا 1 کروڑ لوگ ہیں جو باہر سے ایوریج بھیجتے ہیں. اگر 5 کی فیملی بھی آپ لے لیں ایوریج، تو 5 کروڑ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آمدنی جو ہے 2 ٹریلین سے ان کے ہاتھوں میں پیسہ 6 ٹریلین آ گیا ہے. وہ 6 ٹریلین جو آ رہا ہے تو وہ اپنا رنگ تو دکھا رہا ہے نا. اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود بھی یہ جو خریداری چل رہی ہے سب یہ اس کی وجہ سے چل رہی ہے. دوسرا جو ہمارا بڑا سیکٹر ہے وہ ایگریکلچر ہے. ایگریکلچر سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہماری 50% آبادی جو ہے وہ ایگریکلچر سے منسلک ہے. تو 50% کا مطلب ہوا کہ 10 کروڑ لوگ ہوئے. تو 10 کروڑ لوگ ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ ان کو تقریباً 1 ٹریلین روپیز اضافی جو ہے وہ ان کی آمدنی ہاتھ میں پیسے آئیں. تو وہ بھی ظاہر ہے مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں، موٹر سائیکل، الیکٹرانک گوڈس، یہ سب چیزیں جو ہے وہاں سے رورل اکنامی سے جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے. تو 10 کروڑ یہ ہو گئے، 5 کروڑ جو ہے وہ نان ریزیڈنٹ پاکستان. تو 15 کروڑ لوگ ہیں، ان کو تو فیملی کو جو ہے وہ ان کی آمدنی میں اضافے ہوئے ہیں. پھر اسی طرح جو ٹورزم ہے، ٹورزم پاکستان میں پہلے نہیں تھا. یہ کووڈ آنے کے بعد جو ہے ٹورزم میں اضافہ ہوا اور ہم نے دیکھا کہ وہاں رہنے کو جگہ نہیں ملتی تھی، تو ان کی آمدنی میں بھی جو اضافہ ہوا ہے. کنسٹرکشن کی لیبر ہے ان کی ڈبل ہو گیا ہے. کچھ لوگ ہیں کہ جو 15% 20% لوگ جو ہیں جو نوکری پیشہ ہیں شہروں میں، ان کے اوپر جو ہے وہ یہ پریشر اثرات مرتب ہوں گے. عارف آئیڈینٹیفائی حبیب کر صاحب کے مجھے ایک ان کو بریک لک لینا آؤٹ پڑ کرنا رہا ہے. ہے، میں واپس آتا ہوں. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. عارف حبیب صاحب، آپ نے جو بات کہی ترسیلات زر کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ یہ روپیہ پاکستان آتا ہے مختلف کرنسیز کی صورت میں آتا ہے اور پھر یہ کنورٹ ہوتا ہے روپے میں، اور یہ ہمیشہ سے ایک بہت بڑا ذریعہ رہا ہے پاکستان کی مارکیٹوں کو آباد رکھنے کا. لیکن گزارش یہ ہے کہ جو ایک ٹوٹل امپیکٹ آ رہا ہے وہ بڑا شدید آ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں جہاں ایک طرف مہنگائی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ جو انکم ہے وہ اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی ہے. اگر 50 لاکھ لوگ باہر ہیں اور وہ یہاں پر پیسے بھجوا رہے ہیں، یا 1 کروڑ لوگ باہر ہیں وہ یہاں پہ پیسے بھجوا رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آپ کی خط غربت سے نیچے ہے. 30 سے 35% تو پہلے کا وہ تھا اندازہ، اور اب تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ 40% سے اوپر جا رہے ہیں.
اور اگر یہ صورت حال رہتی ہے تو اور تعداد بڑھے گی. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں, کیونکہ ایک طرف سے حملہ نہیں ہو رہا, یہ کوئی چاروں طرف سے ہی حملہ ہو رہا ہے کہ بجلی بھی مہنگی, گیس بھی مہنگی, پیٹرول بھی مہنگا, مارکیٹ کے اندر اشیاء بھی مہنگی, ہر چیز جو ہے وہ مہنگی اس لیے ہو جاتی ہے کہ ایک تو درآمد آپ کر رہے ہیں, دوسرا پیٹرولیم پرائسز بڑھ جاتی ہیں, اس کے نتیجے میں حمل و نقل جو ہے اس کے وہ بڑھ جاتے ہیں کرائے. تو یہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کچھ نہ کچھ تو کرنے کی ضرورت ہے اس خڑمس میں سے نکلنے کی؟ نہیں خیال میں نے تو آپ کو گنوا دیا نا کہ 15 کروڑ آبادی کی تو انکم بڑھ گئی ہے, تو اس کو آپ میرے خیال ابزرو نہیں کر رہے ہیں. جو میں آپ نے اس کو آپ چیلنج کریں کہ نہیں وہ نمبر صحیح نہیں ہے. اگر جو ہے کہ جو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کی فیملی ہے وہ 5 کروڑ کا نمبر بنتا ہے, تو ان کے پاس تو جو ہے 4 ٹریلین روپیہ 2 سال میں زیادہ ہو گیا, 200 گنا جو ہے وہ بڑھ گیا. اور جب ایگریکلچر میں جو لوگ انوالوڈ ہیں وہ 10 کروڑ لوگ کہا جاتا ہے کہ وہ 50% آبادی ہے, تو وہاں اگر ایکسٹرا پیسہ گیا ہے تو ان کو بھی ہاتھ میں بیٹر انکم ہوئی ہے. ہم کیوں اتنا اس کو کرتے ہیں؟ وہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ 22 کروڑ میں سے 4-5 کروڑ لوگ ہیں جن پہ جو ہے وہ یہ ایشو ہے, پرابلم ہے, اور اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی مدد کرنی چاہیے. اور ان کو کس طرح مدد کرنی چاہیے؟ صحیح طریقے سے یہ جو بے نظیر انکم پروگرام ہے اس کو بڑھانا چاہیے, اس کو جو ہے لک آفٹر کرنا چاہیے. جو شہروں میں سیلریڈ کلاس ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ کوئی سپورٹ, حالانکہ ان کی بھی انکریمنٹس تو ہو رہی ہیں نا, بونسز مل رہے ہیں, انکریمنٹس ہو رہے ہیں. تو یہ بالکل ہمیں ایک پولیٹیکل کہنے کو تو اچھا لگتا ہے. آپ دنیا میں جو ہے وہ اگر قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو مطلب یہ تو مشکل جو ہے وہ اٹھانی ہے, لیکن یہ مشکل اس پہ تو نہیں اٹھانی نا کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹر ہو جائے اور ڈوب جائے اور روپیہ جو ہے 300-400 روپے ڈالر ہو جائے. تو وہ تو بہت زیادہ خطرناک بات ہے. یہ ابھی جو معاملات ہیں اس معاملات سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں میری نظر میں. تو ندیم بھائی ہمیں تھوڑا سا ریئلسٹک ہو کے, مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات شاید پسند نہ ہے, لیکن نمبر جو ہے وہ تو یہ سجیسٹ کر رہے ہیں اس پہ ہم جو ہے وہ اس کو کریں, اور کوشش یہ کریں کہ ہم ابھی ہمارا مسئلہ جو میری نظر میں وہ ہے صرف ڈالر کی کمی کا. تو اس میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم یونائٹڈ ہو کے ہم درآمدی چیزیں جو ہے استعمال نہ کریں, کوشش کریں فورن ٹور بند کریں, ہم جو ہے وہ یہ بڑی بڑی گاڑیاں جو ہے وہ بند کریں, ہم یہ ہے کہ پیٹرول کا ضیاع جو ہے وہ بند کریں, الیکٹریسٹی کا ضیاع بند کریں. اور دوسری بات یہ ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پاکستانی نہیں ہے جو اگر اپنے گھر پہ جو ہے یا آفیسز پہ یا دکانوں پہ سولر انرجی نہیں لگاتا, آج ہمارے ملک کی یہ ضرورت ہے کہ ہم سولر پینل لگائیں. ہم مفت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے وہ بجلی دینے کا انتظام رکھا ہوا ہے, تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ وہ آدمی غریب نہیں ہے جو سولر پینل نہیں لگاتا, وہ کیوں 24 روپے کی بجلی جو ہے وہ گرڈ سے لے رہا ہے؟ وہ سولر لگائے اور سولر لگا کے جو ہے وہ اپنا گزارا کرے, تب جا کے وہ غریب ہے. لیکن جو اس کی کوئی لوگوں میں جو ہے انفارچونیٹلی کوئی ادراک پیدا کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں, میں پرسنلی تو سمجھتا ہوں کہ میں اس شخص کو مدد ہی نہیں کروں گا جو سولر پینل نہیں لگاتا نہ نکلے. اچھا, اس میں عارف حبیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ٹھیک ہے اب IMF کے ساتھ تو ہوگا, لیکن ظاہر ہے ہمارے اوپر ادائیگیوں کے توازن کا پریشر بھی ہے, اس کے لیے پیسے بھی چاہیے. آپ کو لگ رہا ہے جو بائی لیٹرل رویژنز ہیں, کوئی سعودی عرب, کوئی چائنا, UAE, قطر, یہاں سے, کیونکہ آپ اس ساری سچویشن سے بخوبی اویئر ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ادھر سے کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو جائیں گی کہ یہ کرائسس جو ہے یہ ٹل جائے؟ جی بالکل ہو جائیں گی. یہ اس کے جو ہے وہ اشارے ملتے ہیں, اور اشاروں میں یہ کہا جاتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ IMF کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ ریزیوم کریں, اور یہ ریزیوم کریں تو ہر شخص کو یہ تو خطرہ وہ مول لینا نہیں چاہیں گے نا کہ وہ پیسے دیں اور ہم ڈیفالٹر ہو جائیں.
وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آئی ایم ایف آپ کو ڈسپلن رکھے گا، اور آئی ایم ایف ڈسپلن رکھے گا تو آئی ایم ایف کا پروگرام ریزیوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ہے کہ ڈیفالٹ کی رسک سے نکل آئے، اور اس سے نکل آئے تو لوگ آپ سے معاملات کریں گے نا، ورنہ ڈوبتی ہوئی کشتی میں کون جو ہے سوار ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بتائیں کہ ہماری جو ہے وہ اکنامی اسٹیبل ہے، ہم جو ہے اپنے معاملات کو جو ہے وہ صحیح کر رہے ہیں. تو یہ سال ایسا ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ تمام لوگ جو ایون ٹیکس پیئرز بھی ہیں، وہ کسی مراد کا جو ہے وہ کو نہ مانگیں، بلکہ وہ یہ سوچیں کہ ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس مشکل سچویشن سے جو ہے وہ نکل آئیں. یہ پہلی دفعہ نہیں آئی ہے، اس سے بھی مشکل سچویشن جو ہے وہ پاکستان نے فیس کی ہے. الحمدللہ پاس میں نکل آئے، اس دفعہ بھی انشاءاللہ نکل جائیں گے. لیکن ہم کو یونائٹڈ ہو کے ندیم بھائی کام کرنا پڑے گا. یہ جو اس وقت پولرائزیشن ہو رہی ہے، یہ ڈیپ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے، یہ بہت خطرناک ہے. میں ابھی ایک انڈسٹریلسٹوں کی لنچ پہ بیٹھا ہوا تھا 2 روز پہلے. میں نے ان سے سب سے پوچھا کہ بھئی آپ کے بزنسز کیسے چل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے بزنسز بہت اچھے چل رہے ہیں، بٹ ہم کو حالات اچھے نہیں لگتے، اس لیے کہ وہ یہ سچویشن جو دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم خدا نخواستہ ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام نہیں ہوا اور ہمیں دوست ممالک نے مدد نہیں کی تو ہم تو بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں آ جائیں گے. تو وہ ہر شخص اس کا ڈر اپنے سر پہ لیے ہوئے، نہ کہ ابھی کے حالات جو ہے بزنسز ہیو ڈن ویل، وہ ٹھیک چل رہے ہیں الحمدللہ، لیکن پھر بھی لوگوں میں جو ہے خوف و ہراس پایا موجود. جاتا ہے. اگر ان مجھے میں عارف خوف و حبیب صاحب ہراس ایک بریک ہوگا. لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. عارف حبیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ کل اسلام آباد میں اسٹیک ہولڈرز کا بھی اجلاس ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے، آج مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کہا کہ کوئی معاشی ایمرجنسی کا کوئی ایسا صورتحال نہیں ہے کہ اس طرف ہم جائیں. ہاں کچھ ہم نے اقدامات ایسے اٹھانے ہیں جس کے نتیجے میں جو ایک بچت کا راستہ ہے وہ نکالا جا سکے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ کا جو درآمدی بل ہے کچھ اس میں کمی واقع ہو سکے، جو بجلی اور پیٹرول ہے اس کے استعمال میں کمی واقع ہو سکے، اور کیا ایسی اسٹوریٹی میئرز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ کل کے اجلاس میں بینگ اے اسٹیک ہولڈر آپ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آئی تھنک آپ نے بہت اچھا سوال کیا ندیم بھائی. اور اس میں پہلے میں ذرا بجٹ سائڈ پہ آ جاؤں کہ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ اب جو ریونیو ٹارگٹ ہوگا وہ 6100 کی جگہ نئے سال میں 7200 بلین ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1100-1200 بلین ایڈیشنل کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں آپ کو بخوبی آپ اس کے واقف ہیں کہ انفلیشن کی وجہ سے اور گروتھ کی وجہ سے جو ہے وہ تقریباً مجھے لگتا ہے کہ قریب 700-800 بلین جو ہے وہ تو صرف اسی وجہ سے آپ کو ریونیو آپ کا جو ہے وہ بڑھنے کو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. باقی رہ جائے گا 350-400 بلین. اس کے لیے نئے ٹیکسز کی بات ہے. وہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر صرف مراد کو ہی جو ہے وہ سارا وڈرا کیا جائے، جو انہوں نے ان کو سبسڈیز دی ہوئی ہیں، جو مراد دی ہوئی ہیں نیسیسری، ان مراد کو ہی خالی ختم کر دیا جائے تو یہ اتنے پیسے جو ہے وہ 300-400 بلین جو ہے یہ آپ کے ریز ہو سکتے ہیں میری نظر میں. میں نے اس کو اچھے طریقے سے اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے سارا جو ہے ریویو کیا ہے، اور انشاءاللہ کل اس کو ہم پرائم منسٹر کے سامنے پیش بھی کریں گے. دوسری جو بات ہے کہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کس طرح بہتر ہو سکتا ہے، تو آئی تھنک سب سے جو پہلا طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے، وہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی امپورٹس کو کم کریں. امپورٹس جو لگژری آئٹمز ہیں، جو جس کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، فنش گڈس ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ کرب لگائیں تاکہ وہ جو ہے اس سے
ہماری درآمدات کم ہو تو ہمارا ٹریڈ بیلنس جو ہے وہ ٹھیک ہو. دوسری جو میڈیم ٹو لانگ ٹرم جو سولوشنز ہیں وہ تو یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ کو بڑھائیں, اور ایکسپورٹ کے لیے بھی آئی تھنک ایکسپورٹ کے لیے ہم کمپلسری کریں لوگوں کے لیے کہ وہ اپنے بزنسز میں گروپس جو ہیں اس میں ایسا بزنس لازمی طور پر کریں کہ جو ایکسپورٹ کرتا ہو, اور اسی طرح امپورٹ میں بھی جو ہے وہ یہ سب پہ پابندی ہونی چاہیے کہ اننیسیسری جو ہے وہ فارن گڈس کو جو ہے وہ استعمال نہ کریں. تیسرا جو ہے یہ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہمارے پاس الحمدللہ بہت ویلیویبل پول ہے. میری نظر میں ہمارے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کی سالانہ جو انکم ہے, سالانہ انکم $60 بلین ہے, اور اس میں سے وہ $30 بلین جو ہے وہ یہ یہاں بھیجتے ہیں, $30 بلین اپنے پاس رکھتے ہیں, تھوڑا سا اس میں خرچوں کے لیے اور کافی وہ انویسٹمنٹ کے لیے باہر وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. پاکستان میں سوائے پلاٹس کے کوئی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں آتی ہے. ان کو ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے, ان کو کانفیڈنس دینا چاہیے کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. اور اگر پاکستان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں پروفیٹیبل انویسٹمنٹ کا تو جو ہے وہ بہت ہی ایکسلنٹ ہے. پاکستان نمبر 1 ہے ریٹرن میں. میں نمبر دیکھ رہا تھا کہ 20 سال کے میں نمبر دیکھتا ہوں تو پاکستان نے 20 سال کا ایوریج ریٹرن ڈالر ٹرمز میں 20% کا انویسٹرز کو دیا ہے, اور یہ آئی تھنک ریجن میں سب سے زیادہ ہے. چائنا سے بیٹر ہے, انڈیا سے بیٹر ہے, انڈونیشیا سے بیٹر ہے. 20 سال کا ایوریج کی میں بات کر رہا ہوں, اور 10 سال میں جو ہے وہ 10% کا ہے, وہ بھی اگین چائنا, انڈیا, انڈونیشیا سے بیٹر ہے. پچھلے 5 سال میں جو ہے وہ ہمارا نیگیٹو ریٹرن رہا ہے, لیکن یہ نیگیٹو ریٹرن بھی 20 سال اور 10 سال میں جب ہم انکلوڈ کرتے ہیں تو وہ نمبر وہی بنتے ہیں 20 اور 10. لیکن پچھلے 5 سال میں شارپ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے روپی کے ڈالر ٹرمز میں جو ہے وہ نیگیٹو ریٹرن جو ہے رہا ہے. تو اگر اور پاکستان میں اس وقت بھی جو ہے اپورچونٹی ہے, آبادی ہے, تو انویسٹرز کے لیے جو ہے وہ بڑا اچھا تھا. ہمیں ہمارے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کو جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے انکریج کرنا چاہیے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کانفیڈنس بحال ہو گیا تو ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ہے. اچھا عارف صاحب, چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا, میں اب آپ سے یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیے آپ نے چیزیں تو گنوائیں, لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں تو بڑا ایک لارج سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جو اس ساری صورتحال سے ایفیکٹ ہوتا ہے, چاہے وہ رکشہ ڈرائیورز ہوں, چاہے وہ ٹرانسپورٹرز ہوں, چاہے وہ نوجوان ہوں جو اپنی ایک انکم کا ذریعہ بناتے ہیں اخراجات کو میٹ کرنے کے لیے. ایک بہت بڑا طبقہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس طبقے کو جو کہ اس وجہ سے دباؤ میں آیا ہوا ہے اس کے لیے کچھ کیا جا سکے اور کوئی اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جا سکیں؟ گو کہ تکلیف جو ہے وہ اس وقت سوئی چبھتی ہوئی سب کو محسوس ہو رہی ہے. جی, اس میں سب سے پہلے تو ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ آئی ٹی کی طرف جو ہے وہ راغب کرنا چاہیے. اس وقت جو ہے وہ بہت سارے ادارے پاکستان میں ایسے ہیں جو آپ نے سنا ہوگا کہ فری لانس کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے بہت ہی جو ہے وہ چھوٹے سے ابتدا کی تھی. اب وہ ایک مہینے کے $3,000-4,000 جو ہے وہ کما رہے ہیں, اور وہ کما رہے ہیں. ان کو زیادہ سے زیادہ دنیا میں ایسے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. ان کو اس کے لیے جو ہے وہ تیار کریں. ہمیں مختلف انویسٹمنٹس جو ہیں کو انکریج کر کے ان پلیٹ فارم اویلیبل کریں تاکہ وہاں ان کو جو ہے وہ اپنا روزگار جو ہے وہ یہ لے سکیں. پھر یہ جیسے ایگریکلچر کا فروغ ہے, ٹورزم کا فروغ ہے, کنسٹرکشن کا فروغ ہے, یہ جب آپ ان کو کریں گے تو وہاں بھی امپلائمنٹ اپورچونیٹیز آئے گی. دیکھیں ابھی یہ اللہ کے فضل سے پاکستان میں بہت زیادہ فلنتھروپی ہوتی ہے. پاکستان جو ہے وہ دنیا میں شاید 3-4 نمبر پہ جو ہے وہ فیاضی میں جو ہے اس کی پوزیشن ہے. تو ہم ضرور ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ لوگ لک آفٹر کرتے ہیں, لیکن وہ کوئی آنریبل طریقہ تو نہیں ہے کہ لوگوں کو ہم جو ہے وہ اس طرح کریں کہ ٹھیک ہے ان کی تکلیف ہے ٹیمپریری, وہ تکلیف میں ہیلپ ضرور کریں, لیکن ان کے لیے پرماننٹ روزگار کا بندوبست کرنا ضروری ہے. عارف حبیب صاحب, میرے چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, بات اور بھی ہو سکتی تھی.
لیکن میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ عارف حبیب صاحب. ناظرین یہ تھے عارف حبیب ممتاز صنعت کار. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.